ZBC सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। सामीन, वक्त गुजरता है, लम्हे बीत जाते हैं कि इनकी फितरत ही गुजर जाना है, लेकिन कुछ आवाजें, कुछ यादें और कुछ रिवायतें ऐसी होती हैं जो दिल के किसी गोशे में हमेशा जिंदा रहती हैं। उन्हीं यादों में एक नाम है सैरबीन का, एक ऐसा प्रोग्राम जिसने न सिर्फ हमें खबरें सुनाई बल्कि नस्लों की तरबियत की, शऊर को जिला बख्शी और एक खास अंदाजे फिक्र अता किया। हम में से कितने ही लोग ऐसे हैं जिनकी सुबह जहां नुमा या रातें सैरबीन की आवाज के बगैर अधूरी महसूस होती थी। फिर एक दिन ये सिलसिला अचानक थम गया और यूं लगा जैसे जिंदगी के एक बाब पर खामोशी छा गई हो। इसी खामोशी को आवाज देने के लिए, इसी खला को पूरा करने के लिए हमने ZBC सैरबीन का आगाज किया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां सिर्फ प्रोग्राम नहीं बल्कि एक खानदान तश्कील पाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज 50,000 के करीब अफराद इस सैरबीन फैमिली का हिस्सा हैं और ये सफर मुसलसल जारी है। सामीन, आप जानते हैं हम हर माह आपके लिए माजी के दरीचों से एक कीमती झलक लेकर आते हैं ताकि आप न सिर्फ अपनी पसंदीदा आवाज़ों को दोबारा सुन सकें बल्कि उस दौर की तारीख को भी महसूस कर सकें। वो आवाज़ें जो कभी रेडियो की पहचान थी, आज फिर आपके दिलों में उतरने को तैयार हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सन 2014 का सैरबीन, एक ऐसा वक्त जब दुनिया और पाकिस्तान एक मुख्तलिफ मोड़ पर खड़े थे। इस प्रोग्राम के जरिए आप न सिर्फ उस दौर के हालात से आगाह होंगे बल्कि आज के वक्त से उसका तकाबुल भी कर सकेंगे। और सबसे बढ़कर आज की नशिस्त में एक बार फिर गूंजेगी वो मानूस, वो मोतबर और दिलनशीन आवाज। जी हाँ, शफी नकी जामी की आवाज, जो न सिर्फ खबरों की तरसील थी बल्कि एक एतमाद, एक रिवायत का नाम थी। तो आइए वक्त के दरीचों को खोलते हैं, घड़ी को, कैलेंडर को उल्टा घुमाते हैं और चलते हैं माजी की उस खूबसूरत दुनिया की तरफ। माइक ओवर टू शफी नकी जामी। मंगल 2 सितंबर के सैरबीन के साथ शफी नकी जामी का सलाम। पाकिस्तानी पार्लियामान में आईन और कानून की बालादस्ती या जमहूरियत की बका की गूंज रही। मौजूदा सूरत हाल में थर्ड एम्पायर और फौज का हाथ होने की बाबत फौजी तज्जियाकार बोला, जरूरी नहीं कि वो फौजी ही थे, ये भी मुमकिन है कि वो बाहर से थे, ये भी मुमकिन है कि वो रिटायर्ड फौजी थे, ये भी मुमकिन है कि कोई और थे। तफसीलन ये मौजू आलमी खबरों के बाद। ये BBC उर्दू सर्विस है। ज़हीरुद्दीन बाबर से खबरें सुनिए। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने पार्लियामान से रहनुमाई मांगी है कि इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक के धरने बगावत करार दिए जाएं या नहीं। धरनों के बाइस पैदा होने वाले सियासी बहरान के मुतालिक आज पार्लियामान का मुश्तरका इजलास हुआ। इजलास से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने कहा, ऐवान मेरी रहनुमाई करे और हुकूमत की रहनुमाई करे और कौम की रहनुमाई करे। ये न एहतजाज है, न धरना है, न सियासी इज्तिमा है, ये पाकिस्तान के खिलाफ बगावत है। हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर एतजाज़ अहसन ने धरना देने वाली जमातों के साथ साथ हुकूमत पर भी ज़बरदस्त तनकीद की, अलबत्ता हुकूमत को भरपूर हिमायत की यकीन दहानी भी कराई। मेरी जानिब से सिर्फ ये इस्तदा है, ये पैगाम भी है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन आप भी अपनी कारकर्दगी पे कुछ फिक्र और कुछ गौर जरूर कीजिएगा। पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में शरीक तमाम सियासी जमातों के सरबराहों और नुमाइंदों ने इस्लामाबाद में जारी धरनों की मजम्मत की। जवाब देने के लिए तहरीक इंसाफ ने बुध को अपने अरकान पार्लियामान को मुश्तरका इजलास में हाजिर होने की हिदायत की है। पार्टी के चेयरमैन इमरान खान, एक जालिम तबके इकट्ठे होके जमहूरियत के नाम पे इस मुल्क का अवाम का खून चूस रहे हैं। इस्तीफे हमारे दिए हुए हैं और शाह साहब कल आप तकरीर करके सारे अपने उसको इस्तीफे कहे कि हमारा आखिरी बार ये असेंबली में हम आप इस्तीफे दे के हम बाहर आ रहे हैं असेंबली से। मेरे जितने MNAs हैं 11 बजे सुबह असेंबलीज में पहुंचे। पाकिस्तान के शहर हैदराबाद में 2 मकानात के मुनहदिम होने से 6 अफराद हलाक और 12 जख्मी हो गए हैं। तफसील के साथ अली हसन। अचानक धमाका हुआ और दोनों मकान की छतें बैठ गईं।
جس کے نتیجے میں 18 افراد ملبے میں دب گئے۔ گنجان آبادی میں تنگ گلی میں واقع ان مکانات کا ملبہ ہٹانے کا کام شام تک جاری تھا۔ ملبے میں سے 6 افراد کی لاشیں نکالی گئی تھیں، جن میں سے 3 خواتین اور 1 بچی شامل ہے۔ زخمی بھی نکالے گئے جنہیں اسپتال پہنچایا گیا۔ عیدی رضاکاروں نے شام کے وقت بتایا کہ ملبے میں کم از کم 6 افراد مزید دبے ہوئے ہیں۔ روس نے مشرقی یورپ کے متعلق فوجی حکمت عملی کو وسیع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے قبل نیٹو اتحاد نے خطے میں فوری کارروائیوں کے لیے خصوصی فوجی دستے تعینات کرنے کا اعلان کیا تھا، جسے روس نے اپنے لیے فوجی خطرہ قرار دیتے ہوئے حکمت عملی تبدیل کی ہے۔ نیٹو اور روس کی جانب سے یہ تبدیلیاں یوکرین میں جاری بغاوت کے تنازع پر کی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین نے کہا ہے کہ یوکرین میں شورش کے باعث بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد 10 لاکھ ہو گئی ہے۔ ادارے کے مطابق گزشتہ 3 ہفتوں میں باغیوں اور یوکرینی فوج کے درمیان جھڑپوں میں تیزی کے باعث پناہ گزینوں کی تعداد دگنی ہوئی۔ امریکی فوج نے صومالیہ میں شدت پسند تنظیم الشباب کے ایک اہم رہنما کو ہدف بنانے کی کوشش کی ہے۔ احمد عبدی گودین کے قافلے کو امریکی ڈرون طیارے نے نشانہ بنایا۔ بی بی سی کے نامہ نگار کے مطابق ڈرون حملے کے بعد امریکی فوجی ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس مقام پر گئے اور وہاں سے ملنے والی لاشوں کو ساتھ لے گئے۔ تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ہلاک ہونے والوں میں الشباب کے رہنما احمد گودین بھی شامل ہیں یا نہیں۔ نائجیریا سے اطلاعات ہیں کہ اسلامی شدت پسند تنظیم بوکو حرام نے شمالی ریاست بورنو کے دوسرے بڑے قصبے پر قبضہ کر لیا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق باما نامی قصبے پر بوکو حرام کی چڑھائی کے دوران متعدد افراد ہلاک ہوئے اور خوف کے باعث ہزاروں لوگ گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہوئے۔ نائجیریا کی حکومت کی جانب سے اس حملے کے متعلق کوئی موقف سامنے نہیں آیا۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں سینکڑوں مشتعل مظاہرین نے پارلیمان پر دھاوا بولا ہے۔ یہ مظاہرین ان شیعہ فوجیوں اور ملیشیا کے عزیز و اقارب ہیں جو جون میں تکریت کے ایک فوجی اڈے پر دولت اسلامیہ تنظیم کے حملے کے بعد سے لاپتہ ہیں۔ مظاہرین نے پارلیمان کی عمارت میں داخل ہو کر توڑ پھوڑ کی اور بعد میں وہیں پر دھرنا دے دیا۔ سعودی عرب نے 88 افراد کو گرفتار کیا ہے جن پر ملک کے اندر اور باہر دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کرنے کا شبہ تھا۔ سعودی حکام کے مطابق گرفتاری سے قبل مشتبہ افراد کی کئی ماہ تک نگرانی کی گئی۔ بھارت کی ریاست ہماچل پردیش میں ایک بندر نے سیاحوں پر کرنسی نوٹوں کی بارش کی ہے۔ وہ کیسے؟ سنتے ہیں ثنا گلزار سے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ہماچل پردیش کے دارالحکومت شملہ میں چیڑ کے گھنے جنگل میں آنے والے سیاح 1 گھنٹے تک کرنسی نوٹ اکٹھے کرتے رہے۔ اطلاعات کے مطابق 10,000 روپے مالیت کے یہ بھارتی کرنسی نوٹ ایک قریبی گھر سے چوری کیے گئے۔ یہ بندر کھانے کی تلاش میں گھر میں گھسا تھا۔ کھانے کو کچھ نہ ملا تو بندر کرنسی نوٹ چرا کر لے گیا۔ بعد میں اس نے ان نوٹوں کو ایک ایک کر کے لوگوں کی جانب پھینکنا شروع کر دیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف۔ یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو۔ ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔ تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستانی پارلیمان کے آج کے اجلاس میں آئین مقدس نظر آیا۔ جمہوریت کی بالادستی کے علمبردار ایک کے بعد ایک بولے۔ حکومت پر بڑی تنقید ہوئی جو ہمارے تجزیہ کاروں کے بقول بجا بھی تھی، لیکن جمہوریت اور آئین کو تاراج کرنے کی ہر ایک کوشش کے خلاف گلا پھاڑ اور آسمان توڑ تقاریر ہوئیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جاوید ہاشمی آئے، بولے اور ایوان ہلاتے ہوئے بولے اور باقاعدہ استعفیٰ دے کر گئے۔ سیربین کا آج کا بڑا موضوع کل کی طرح پاکستان کی سیاسی اور دارالحکومت اسلام آباد کی عمومی صورتحال ہے۔ لیکن آئیے پہلے پاکستانی پارلیمان کی کارروائی پر نظر ڈالتے ہیں۔ اسلام آباد سے ایوب ترین۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج اسپیکر آیا صادق کی صدارت میں شروع ہوا۔ اجلاس کے آغاز پر وفاقی وزیر زاہد حامد نے قرارداد پیش کی کہ ایوان میں ملک کی موجودہ صورتحال پر بحث کی جائے۔ بحث کا آغاز کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ پولیس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، نہ وہ لاٹھی چارج کر سکتے نہ آنسو گیس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ فوج کے اصل دوست، فوج کے اصل ہمدرد، فوج کے اصل خیرخواہ وہ ہیں جو آج فوج کے نام پر
सब डेस्क थंपिंग कर रहे हैं। फौज के हमदर्द और खैर खा वो लोग नहीं हैं जो खुले मैदान में खड़े होकर फौज को सियासत में अपनी हमायत में की गवाही पूरी अपनी पार्टी को दे रहे हैं ताकि उनकी पार्टी में हौसला आए। चंद हजार वो लोग खड़े नहीं कर सके, मगर फौज को मुलव्वस करके वो फिर अपने लोगों को खड़ा करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर एतजाज अहसन ने वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत पर तनकीद करते हुए यकीनदानी कराई कि नवाज हुकूमत को कुछ नहीं होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अरकान उनके साथ मजबूरन। हमारी हिमायत आपके साथ गैर मशरूत है, पर जिस दिन ये इम्तिहान खत्म हो गया हम फिर आपकी पूरी तुमदही से आपकी अपोजिशन है, आपकी खराबियां, आपकी खामियां, उनका जिक्र करते रहेंगे। आप भी अपनी कारकर्दगी पे कुछ फिक्र और कुछ गौर जरूर कीजिएगा। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि नवाज शरीफ न इस्तीफा देंगे और न चिट्ठी पर जाएंगे। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस्लामाबाद को इन धरनों से पाक कर दें। आज एक अनसर पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे हमला कर रहा है, पूरे मुल्क का निजाम जाम है, कोई वजीर अपने दफ्तर में नहीं जा सकता, कोई ब्यूरोक्रेट अपने दफ्तर में नहीं जा सकता, हम अपने घरों में नहीं जा सकते, पार्लियामेंट के अराकीन अपने लॉजेस में नहीं जा सकते। किन किन रास्तों से हम वजीर आजम हाउस में पहुंचते हैं और पार्लियामेंट हाउस में पहुंचते हैं, इस सारी सूरत हाल के बारे में फिर हम पर दबाव डाला जा रहा है कि आपने ताकत इस्तेमाल नहीं करनी। पश्तूनख्वा मिली आवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकजई का वज़ीर-ए-आज़म से कहना था कि आइन की पासदारी के लिए तमाम इदारे आपके साथ हैं। जनाब स्पीकर, ये मुतकब्बिर, ये इतने वो नहीं है खुदा के लिए, जिनका भी इसके साथ हाथ है, विद ड्यू अपॉलॉजी, जिन्होंने उनको ल्यूर किया है कि प्लीज बिस्मिल्लाह आइए, जिन्होंने भी किया है, मैं आपके थ्रू, इस पार्लियामेंट के थ्रू, इस मीडिया के थ्रू, इस अल्लाह पाक के नामों के थ्रू उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने इन यारों को इस तरह यहाँ से उठाओ जिस तरह PTV के जंगल से लोग निकल आए। बाद में स्पीकर ने इजलास कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। अयूब तरीन, BBC इस्लामाबाद। तो पाकिस्तानी पार्लियामान का आज का इजलास और उसमें हुई घन गरज वाली तकरीरों में सालमियत पाकिस्तान और ख़ुद आईन पार्लियामेंट के कानून और अदलिया समेत इक़्तिदार आला वाली तकारीर क्या पैगाम देकर गईं और इन पैगामात की गूंज या बाज़गश्त कहाँ कहाँ गई और यह जाने को है। यही जानने के लिए मैंने पाकिस्तान के अखबार डेली टाइम्स के मुदीर राशिद रहमान से बात की और पैगंबर के बारे में जानना चाहा। आज जितनी तकारीर हुई, जावेद हाशमी साहब की तो जाहिर है ज़्यादातर इमरान खान साहब और PTI के मामलात पर मबनी थी। जो उन्होंने इंकिशाफात प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए वो न सिर्फ दोहराए लेकिन तफसीलन बताए हाउस को, और आखिर में उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश किया जो गालिबन उनकी नज़र में मुनासिब बात थी, चूँकि PTI से उनको निकाल दिया गया है, हालांकि वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। उसके अलावा चाहे वो चौधरी एतजाज़ हों, चाहे महमूद खान अचकजई हों, फजल रहमान हों, अपोजिशन के दीगर अफराद हों, सब ने मैं समझता हूँ निचोड़ जो था बात का दो ही बातें कही। हुकूमत के बारे में उनकी तनकीद थी अच्छी खासी, और मैं समझता हूँ बहुत हद तक बजा तनकीद भी थी, क्योंकि हुकूमत ने सारे मामले को सही तौर पर हैंडल नहीं किया और अपने लिए ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर ली है। लेकिन बावजूद उसके ये हुकूमत जो है, इसकी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है, ये इलेक्टेड हुकूमत है, और जब तक ये सूरत है तो जमहूरियत के तकाजे भी ये हैं, आइन के कानून के तकाजे भी यही हैं कि उनसे कोई इस्तीफ़ा जबरन नहीं ले सकता। खुद दे दें वो और बात है, और अगर खुद ना देना चाहें मेजॉरिटी की बिना पर उनको हक है कि वो अपने ओहदे पर कायम रहें। तो मैं समझता हूँ निचोड़ आज की तकारीर का यही है। तो राशिद रहमान साहब जरा इस पे गौर फरमाएं। ये भानुमती के कुंबे वाली सियासी जमातें आज कांधे से कांधा मिलाए एक सफ में आ गईं। ऐसा कैसे हो गया? 10-15 साल पहले ये तस्वीर क्या दिखाई देती थी? ऐसा मुत्तहिद हो सकती थी? बिल्कुल नहीं। इसके बरक्स जब भी कोई हुकूमत मुसीबत में होती थी तो अपोजिशन जो है उसकी टांग खींचती थी, उसके लिए मुश्किलात पैदा करती थी, और माजी में पहले प्रेसिडेंट के पास इख्तियारात थे आर्टिकल 58(2)B के तहत, उसको उकसाती थी कि इसको हटा दिया जाए, या फ़ौज के साथ साजिश करती थी कि इस हुकूमत को हटा दिया जाए। ऐसा बार बार हुआ माजी में। क्यों ये इकट्ठे आज हो गए हैं? मैं समझता हूँ तजुर्बे की बिना पर सब पार्टियों ने उन सब को इस अमल ने डसा है किसी न किसी तरह से, और उसका नुकसान उनको और मुल्क को जो हुआ है
اور جمہوریت کو جو ہوا ہے، نظام کو جو ہوا ہے، میرا خیال ہے وہ کسی سے اب ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ 12 جو میجر پارٹیاں ہیں پارلیمنٹ میں، ان میں سے 11 حکومت کے ساتھ کیوں کھڑی ہیں یا سسٹم کے ساتھ کیوں کھڑی ہیں، اور واحد ایک پی ٹی آئی جو ہے وہ مخالف کھڑی ہے اس کے خلاف۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تجربہ ماضی کا اور اس کے نقصانات اور اس سے جو سبق سیکھے ہیں، آج بڑی یہ خوش آئین بات ہے کہ ایک کنسنسس ہے پولیٹیکل کلاس میں، اور 11 پارٹیاں جو ہیں آئین، قانون، جمہوریت کے تقاضوں کے پیچھے کھڑی ہیں۔ راشد امان صاحب، انہی میں سے پہلے متعدد بار، جس کا آپ نے خود بھی ذکر کیا، یہ جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہیں، لیکن اس بار یہ سویلین پویلین کو مضبوط کرنے میں جٹ گئیں۔ یہ واقعی پارلیمانی بلوغیت کا اظہار ہے یا سامنے آتے جن بھوت انہیں دکھائی دینے لگے تھے؟ دیکھیے، دو باتیں ہیں اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے پارٹیاں اور لیڈر، اور بعد میں انہی کو ڈھا دیتی ہے، اور اس تلخ تجربے کی بنا پر اسٹیبلشمنٹ کے بنائے ہوئے لیڈران اور پارٹیاں بھی بہت حد تک ان کے بارے میں شکی ہو جاتی ہیں۔ میں نام نہیں لے رہا کسی کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، آخر 2006 میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کے درمیان لندن میں کیا معاہدہ ہوا، اس کو نام چارٹر آف ڈیموکریسی دیتے ہیں۔ اس کی سب سے اہم شک یہ تھی کہ جیسے ہم ماضی میں 90 کی دہائی میں مثال کے طور پر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہے، ایک دوسرے کے خلاف سازش کرتے رہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ کی حمایت سے ہو، چاہے فوج کی حمایت سے ہو، نقصان صرف اور صرف ہم سب کو ہوا، یعنی سیاستدانوں کو ہوا ہے، سیاسی پارٹیوں کو ہوا ہے، اور جمہوریت کی ساخت کو ہوا ہے۔ چنانچہ ایسا ہم آئندہ نہیں کریں گے۔ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی جو شک ہے، اس پر عمل ہوا۔ پچھلے 5 سال جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، نواز شریف صاحب کی 1000 ان کے ساتھ ناراضگیاں ہوئیں، کولیشن بھی چھوڑ دیا ایک ایشو پہ جو جوڈیشری کا تھا، لیکن باوجود اس کے اور ان کے جو ہاکس تھے، کہتے رہے ان کو کہ ان پر چڑھ جائیں، انہوں نے یہی کہا کہ میں سسٹم کو ڈسٹرب نہیں کروں گا، میں کوئی ایسا اقدام نہیں کروں گا جس سے سسٹم پر ضرب آئے۔ چنانچہ انہوں نے اپوزیشن کا کردار جس حد تک بھی ادا کیا، لیکن لائن نہیں کراس کی اور حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں کی۔ یہ اچھی روایت پڑی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے، اس روایت کی وجہ سے جب پچھلے سال الیکشن ہوا تو دوسری جماعت ووٹ جیت کر بلا کسی جھگڑے کے اس نے اقتدار سنبھال لیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ۔ یہ تھے پاکستان کے اخبار ڈیلی ٹائمز کے مدیر مسٹر راشد رحمان۔ پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان نے آج کے پارلیمانی اجلاس کے بعد اعلان کیا کہ ان کی جماعت کے اراکین کل اسمبلی میں جائیں گے اور وہیں مستعفی ہوں گے۔ ہماری ساتھی نوشین عباس نے پی ٹی آئی کے نائب چیئرمین شاہ محمود قریشی سے بات کی، پوچھا کہ پارلیمانی اجلاس میں آپ کو اندازہ ہے کس قسم کا موڈ ہے، تمام کی تمام جماعتیں کس طرف گئی ہیں، وہاں جمہوریت آئین کی بات ہو رہی ہے، تو جو قرارداد آئے گی وہ جو کچھ کہا گیا اس پر آپ کا رد عمل ہوگا کیا؟ ریزولوشنز تو آنے دیجیے، مطالعہ کرنے دیجیے، پڑھنے دیجیے، جمہوری ہوں گے، آئین کے ہوں گے، عوام کی بہتری اور پاکستان کے مفاد میں ہوں گے، ضرور غور کریں گے، ضرور قبول کریں گے، مسئولیت کے تحت ہوں گے، نواز شریف کی پشت پناہی کی ہوں گے، کیونکہ نواز شریف کھلاڑی ہیں، ان کو کھیل آتی ہے، لوگوں کو جیتنا، لوگوں کو ملانا، نوازنا، نواز اور نوازنا ماہر ہے نا۔ تو دیکھنا ہوگا ریزولوشن کی نوعیت کیا ہے، اس کی عبارت کیا ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ آپ کی پارٹی کے اس موومنٹ کے پیچھے وہ نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بیان آپ کے حق میں دیتی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم فوج سے دور رہنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ وہ ایک قومی ادارہ ہے، وہ آج پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ آج وزیرستان میں جان کون دے رہا ہے؟ سیاستدان نہیں دے رہا، فوجی جوان دے رہا ہے۔ مجھے فخر ہے اپنی فوج پر، یہ میرا قوم کا ادارہ ہے، لیکن ان کا اپنا رول ہے اور وہ آئین کا رول ہے۔ سیاست میں آنا ان کا کام نہیں ہے، لیکن ملک کے معاملات سے بالکل لا تعلق ہو جائیں، نیشنل سیکیورٹی ان کی ذمہ داری ہے، اور انٹرنل سیکیورٹی بے پناہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج ایک کنسنسس فوج میں بھی پیدا ہو چکا ہے اور ملک میں بھی پیدا ہو چکا ہے کہ پاکستان کے جو چیلنجز ہیں وہ اندرونی زیادہ ہیں اور بیرونی کم ہیں۔
اگر فوج حکومت کو ختم کرنا چاہے تو آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, فوج یا جمہوریت؟ جمہوریت. یہ تھے پی ٹی آئی کے نائب چیئرمین, نائب صدر, جن سے ہماری ساتھی نوشین عباس بات کر رہی تھیں. آزادی, انقلاب اور دھرنوں کے نام پر اسلام آباد میں جو کچھ ہوا اسے فوج نے ممکنہ طور پر کس نظر سے دیکھا, اس کی سوچ کیا ہو سکتی ہے, اس کا موقف کیا ہے, اسے سمجھنے کے لیے میں نے پاکستان ایئر فورس کے ریٹائرڈ ایئر مارشل شہزاد چودھری سے بات کی. جاننا چاہا کہ پاکستانی پارلیمنٹ میں موجودہ تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے پارلیمنٹ اور آئین کی تقدیس اور کسی بھی ادارے کی طرف سے اسے تاراج کرنے کی کوششوں کی مذمت کو فوج نے کس نظر سے دیکھا. فوج کا میرے حساب اور خیال سے کبھی بھی یہ خیال نہیں تھا کہ وہ انٹروین کرے گی اس طریقے سے جس طریقے سے 4 مرتبہ پہلے پاکستان کی تاریخ میں وہ انٹروین کر چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہی وہ ماحول ہے, نہ ہی وہ وقت ہے, اور نہ ہی اس قسم کی کوئی گنجائش ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک جو کہ اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کی کوشش میں ہے, وہ ایک جنگ میں اس وقت لگا ہوا ہے, وار اگینسٹ ٹیرر شمالی وزیرستان کے اندر. تو اس وجہ سے, اور اس کے بعد پھر پاکستان کے اندرونی سیکیورٹی کے مسائل اس نوعیت کے ہیں کہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ جسے کہتے ہیں ٹو ٹیک اٹس آئی آف دا بال. تو یہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کی مجبوری ہے کہ وہ اس وقت سوائے اس کام کے جس میں ملوث ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. اور پاکستان کی فوج نے یہ بھی سیکھا ہے کہ ہم نے جب بھی انٹروین کیا, اور خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں جو کہ 1999 والا مشرف صاحب کا وقت تھا, کہ جب کہ دنیا کے اندر اس قسم کی روش نہیں تھی, تو پاکستان پیچھے آیا, پاکستان آگے نہیں گیا. کور کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد ایک بیان آتا ہے. اس بیان میں جو بات سامنے آتی ہے اس سے احتجاجی مظاہرین کی ہمت افزائی ہوتی ہے, اس سے ان کو حوصلہ ملتا ہے, اور بجائے اس کے کہ وہ اچھی ٹھکانے پہ بیٹھے وہ چڑھ دوڑتے ہیں. کیا کہیے گا اس بارے میں؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا تعلق اس کور کمانڈر کانفرنس کی پریس ریلیز سے تھا. اگر یہ لوگ پاکستان کی افواج کی آشیرواد سے آئے ہوتے تو پھر ان کو کسی کور کمانڈرز کی پریس ریلیز سے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ بلکہ اس جگہ پہ پہنچ چکے تھے جہاں پر ان کے ہاتھ سے آپشنز ختم ہوتے جا رہے تھے, اور یا اس سے ایک ہی راستہ تھا پسپائی کا, یا یہ تھا کہ اب وہ اور اگریسو ہو کے آگے کو جاتے. اور بدقسمتی سے چونکہ دونوں پھنسے ہوئے تھے اپنی پولیٹیکل سچویشن کے اندر کہ وہاں سے پیچھے جانے کا راستہ اپنا بند کر لیا ہوا تھا, اس لیے ان کے پاس صرف ایک اگریسو موو فارورڈ ہی تھی جو انہوں نے کی, اور جس کو پاکستان بھر کے اندر ایک نیگیٹو طریقے سے دیکھا گیا. اچھا, فوج جو آئی تھی وہ آرٹیکل 245 کے تحت آئی تھی, بات صحیح؟ جی ہاں. اچھا, اس میں ہوتا یہ ہے کہ فوج سول انتظامیہ کے تحت آتی ہے, سول انتظامیہ اس سے جو ریکویسٹ کرتی ہے وہ اس کو بجا لاتی ہے. تو اس کے بعد بجائے اس کے وہ بیان جس میں کہا جاتا ہے کہ افہام و تفہیم سے کام لیں اور یہ کریں, یہ سب ان سے کہا گیا تھا کہ وہ اس قسم کا بیان دیں, اس لیے کہ اس کے بعد نعرے لگے نا, پاکستانی پولیس مرد آباد, پاکستانی فوج زندہ باد. نہ, دو چیزیں آپ مکس کر رہے ہیں, دونوں ہمیں سیپریٹ علیحدہ کرنا پڑے گا. بالکل کریں. 245 کا جو آرٹیکل کی جو فیصلہ تھا یہ 10 یا 11 جون کو کیا گیا. 15 جون کو شمالی وزیرستان میں آپریشن ہوا. جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا جن دنوں میں کہ ہم نے 15 جون سے شمالی وزیرستان کا آپریشن شروع کرنا ہے, تو اس کے ان اینٹیسپیشن آف اے بلو بیک 10 یا 11 جون کو اسلام آباد کی سیکیورٹی کے کانٹیکسٹ میں منسٹر آف انٹیریئر کی سربراہی میں ایک کمبائنڈ سول ملٹری سیکیورٹی فورسز کی میٹنگ ہوئی, جس میں سویلین سیکیورٹی فورسز نے کہا کہ ہمارے پاس بلو بیک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہرگز کوئی اتنی زیادہ طاقت نہیں ہے. تو انہوں نے پھر ریکویسٹ کی گئی کہ آپ آ جائیے, یعنی فوج کو ذمہ داری سونپی گئی. فوج نے ان سے عرض کیا کہ ہم ضرور آئیں گے لیکن ہمیں آرٹیکل 245 کے نیچے بلائیے تاکہ ہمارے پاس لیگل کور رہے. اس لیگل کور کی ایبسنس میں ہم آج تک بہت سارے مقدمات بھگت رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر, اور یہ آپ لیگل کور دے دیجیے. اچھا, انہوں نے اس وقت وہ لیگل کور نہیں دیا کیونکہ اس کے بارے میں ایک دم سے پارلیمنٹ کے اندر بحث شروع ہوگی, میڈیا میں بحث شروع ہوگی کہ یہ بہت غلط بات ہے, 245 کے اندر نہیں بلانا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اچھا, اس کو پھر جب یہ عمران خان صاحب نے یہ اناؤنس کیا کہ وہ آزادی مارچ کریں گے ٹورڈز دی اینڈ آف رمضان, تو اور یہ 14 اگست سے شروع کریں گے, تو بالکل ٹورڈز دی اینڈ آف رمضان انہوں نے آرٹیکل 245 لگایا, جو کہ ان کی جو نیڈڈ ڈیٹ تھی اسے 1.5 مہینے بعد لگایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسے وقت میں لے کے آؤ, فوج کو یہاں پر وہ ذمہ داری دو جو کہ عمران
عمران خان کو بھی کیٹر کر سکے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سولین آبجیکٹیوز اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے فوج کو استعمال کر رہے تھے. جب یہ گروپس آ گئے یہاں پہ آگے بیٹھ گئے تو پچھلے ہفتے پرائم منسٹر اور منسٹر آف انٹیریئر اور آرمی کے جو چیف آف آرمی اسٹاف اور ان کے ایک دو سرکردہ افسران کے ساتھ ان کی آپس میں بہت گہری میٹنگ ہوئی کہ ان سے اب کیسے نپٹا جائے یہ لوگ آگے جو بیٹھ گئے. تو حکومت نے ان سے یہ کہا کہ آپ 245 کے نیچے یہاں موجود ہیں تو آپ برائے مہربانی ان کو فورس کے ساتھ یہاں سے ایوکٹ کیجیے. اس وقت آرمی چیف اور آرمی نے یہ کہا کہ 245 کے نیچے ہم آئے تھے دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے. ہم آپ کے پولیٹیکل مسائل کے اندر گھس کے کسی بھی فریق کے ساتھ ملے ہوئے نظر نہیں آ سکتے. تو دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ فوج یہ قومی ادارہ ہے, یہ حکومتی ادارہ نہیں ہے. اچھا, تو یہ 3-4 چیزیں ان کو بتائیں گی جو کہ حکومت نے سمجھی, اور انہوں نے کہا کہ ہم پیراملٹریز اور پولیس, پھر ان کو پولیس کی آگمنٹیشن ہوئی فورس کی, اور پھر 40 سے 50 ہزار پولیس اکٹھی ہوئی اسلام آباد میں. یہ بدقسمتی ہے کہ اس کے باوجود ہم کو یہ فورس کے ذریعے ان کو ہٹا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. قومی اداروں کی تقدیس اور ان کی حفاظت, یہ نظام مفلوج ہوا اسلام آباد میں. پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر دھاوا بولا گیا, ٹرانسمیشن بند ہوا. اب وہاں پر آپ کیا کہیے گا کہ وہاں سے رینجرز نے لوگوں کو نکالا ہے, بڑے پیار سے چمکار کے نکالا ہے, تو اس وقت بھی فوج کے نعرے لگ رہے تھے. یہ جو گنجلک تصویر بنی, شہزاد چودھری صاحب مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کیجیے کہ یہ معاملہ کیا تھا. یہ جب بھی کوئی حکومت اپنی ذمہ داری اس طریقے سے نہیں نبھا پاتی جس کی توقع ہوتی ہے عوام کو خصوصی طور پر. دوسری بات جو تھی, سول ملٹری ٹینشنز کے اندر 2-3 ایسے مسٹیپس ہوئے جنہوں نے باوجود اس کوشش کیا کہ چیف آف آرمی اسٹاف ان کا اپنا چوزن تھا, اور فوج اور ان کے درمیان میں کچھ گیپس کریٹ ہونا شروع ہو گئے. ان 2-3 وجوہات کی بنا پہ ایک ویکیوم کا تصور جنم لیا. اس ویکیوم کے تصور میں ان فورسز نے جو کہ عمران خان صاحب کی شکل کے اندر تھے, یا وہ فورسز جو کہ ان کو مینیپولیٹ کر رہے تھے, اور ضروری نہیں کہ وہ فوجی تھے, ضرور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ باہر سے تھے, یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ریٹائرڈ فوجی تھے, یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور تھے, لیکن کسی نہ کسی نے ان کو شے ضرور دی, یا ان کا اپنی سوچ تھی, خدا جانتا ہے. اچھا, تو جب یہ ایک ویکیوم ہوتا ہے تو بہت ساری فورسز اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کی کوشش کرتی ہیں, جس کے اندر آپ کو اس شکل میں آپ کو نظر آیا کہ پی اے ٹی اور پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کی کوشش کی. اب چونکہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے, اس تاریخ کے اندر پاکستان کی افواج نے 4 مرتبہ انٹروین کر کے یا اپنی حکومتیں بنائی یا کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کرتے رہے کسی سویلین حکومت کو, تو انہوں نے باور یہ کرایا کہ ہمارے ہاتھ میں یا ہماری سپورٹ پہ یا پشت پہ یہ فوج موجود ہے, یا اس کا کوئی نہ کوئی اشارہ موجود ہے. یہ ان کی ریلیونس اور کریڈیبلٹی شو کرنے کا ایک طریقہ تھا. یہ تھے پاکستان ایئر فورس کے ریٹائرڈ ایئر مارشل مسٹر شہزاد چودھری. فوج کا کانسیپٹ کیا ہو سکتا ہے اس کا تجزیہ کر رہے تھے. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں. کیا ISIS کی پاکستان پر نظر ہے؟ کیا ISIS والے پاکستان میں خلافت کا قیام دیکھ رہے ہیں؟ سیربین میں نہ صرف رپورٹ بلکہ رحیم اللہ یوسف زئی کا تجزیہ بھی آنے کو ہے. ذرا سا توقف فرمائیے. وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں. شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ, تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو اسٹریچ ہی رکھنا ہے. قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے. اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون. میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی. بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ. تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات. ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے. سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں. حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے. اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے آج پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق اور کوچ وقار یونس سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کا مقصد حالیہ دورہ سری لنکا میں ٹیم کی مایوس کن کارکردگی کا جائزہ لینا تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے مصباح الحق کو کپتان کی حیثیت سے ہٹائے جانے کو خارج از امکان قرار دے دیا ہے۔ جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا آج ہرارے میں سہ فریقی ون ڈے سیریز کے 5ویں میچ میں مد مقابل ہیں اور آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 7 وکٹوں پر 282 رنز بنائے۔ فلپ ہیوز نے 7 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 92 گیندوں پر 85 رنز کی اننگز کھیلی۔ مچل مارش نے جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے 7 چھکوں اور 5 چوکوں کی مدد سے صرف 51 گیندوں پر 86 رنز بنائے اور آؤٹ نہیں ہوئے۔ بھارت اور انگلینڈ کے درمیان چوتھا ون ڈے بھی آج ایجباسٹن میں کھیلا جا رہا ہے۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر کبیر خان نے افغانستان کی کرکٹ ٹیم کے کوچ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ دنیا کے معمر ترین ٹیسٹ کرکٹر نارمن گارڈن 103 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے جنوبی افریقہ کی طرف سے 1938 میں 5 ٹیسٹ میچز کھیلے تھے۔ یو ایس اوپن کے کوارٹر فائنل میں عالمی نمبر 1 نوویک جوکووچ اور اینڈی مرے مد مقابل ہوں گے۔ نوویک جوکووچ نے جرمنی کے فلپ کول شرائبر کو 6-1، 7-5 اور 6-4 سے ہرا دیا۔ اینڈی مرے نے جو ولفریڈ سونگا کو 7-5، 7-5 اور 6-4 سے شکست دی۔ خواتین مقابلوں میں دفاعی چیمپئن سرینا ولیمز بھی کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ یورپی فٹ بال میں کھلاڑیوں کے تبادلے مکمل ہو گئے ہیں۔ اس سیزن میں کھلاڑیوں کے نئے معاہدوں کی مالیت 835 ملین پاؤنڈ رہی، جو ایک ریکارڈ ہے۔ اس معاملے میں مینچسٹر یونائیٹڈ نمایاں ہے، جس نے 150 ملین پاؤنڈ کے عوض مختلف کھلاڑیوں کی خدمات حاصل کی ہیں، جن میں 60 ملین پاؤنڈ کے برطانوی ریکارڈ کے ساتھ اینجل ڈی مریا سے کیا گیا معاہدہ بھی شامل ہے۔ مینچسٹر یونائیٹڈ کے 3 کھلاڑیوں کاگاوا، ہرنانڈیز اور ویلبیک نے بوروسیا ڈارٹمنڈ، ریال میڈرڈ اور آرسنل میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آج کے سیربین کا بڑا موضوع تھا پاکستان کی سیاسی صورتحال، لیکن پاکستان کے دیگر معاملات ابھی سیربین کا حصہ ہیں، آیا چاہتے ہیں، خاص طور پر پاکستان میں ممکنہ خلافت کا قیام۔ سیربین کا نصف آیا ہے، اس موقع پر ہم خاص خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ آج خبروں کی ذمہ داری ہے ظہیر الدین بابر کی۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے پارلیمانی جماعتوں سے رہنمائی مانگی ہے کہ اسلام آباد میں تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے دھرنے بغاوت قرار دیے جائیں یا نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے منتخب اراکین کو پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں کل آخری مرتبہ شریک ہونے کی ہدایت کی ہے، جنہوں نے پہلے ہی اسپیکر کو اپنے استعفے بھیج رکھے ہیں۔ پاکستان کے شہر حیدرآباد میں 2 مکانات کے منہدم ہونے سے 6 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے ہیں۔ روس نے مشرقی یورپ کے متعلق اپنی فوجی حکمت عملی کو وسیع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب میں 88 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن پر ملک کے اندر اور باہر دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کا شبہ تھا۔ اور بھارت کی سپریم کورٹ نے سزائے موت پر نظر ثانی کے طریقہ کار میں تاریخی تبدیلیاں کی ہیں، جنہیں انسانی حقوق کی تنظیموں نے نسبتاً منصفانہ اور شفاف قرار دیا ہے۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔ خبروں کی سرخیاں آپ نے ظہیر الدین بابر سے سنی۔ سیربین آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ عراق اور شام میں خلافت کا اعلان کرنے والی دولت اسلامی تنظیم کے جنگجو آج کل تیزی سے پیش قدمی کر رہے ہیں، لیکن دولت اسلامیہ نے بظاہر اب عرب ممالک سے باہر بھی خلافت کا دائرہ بڑھانے کی کوششیں شروع کی ہیں۔ پاکستان اور افغانستان میں بظاہر داعش کی طرف سے ایک کتابچہ شائع کیا گیا ہے، جس میں خلافت کی حمایت کی درخواست کی گئی ہے۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے رفعت اللہ اورکزئی۔ پشتو اور دری زبانوں میں 12 صفحات پر مشتمل یہ کتابچہ پشاور شہر کے ان علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے جہاں بیشتر افغان پناہ گزین مقیم ہیں۔ یہ اشاعت پشاور کے بعض صحافیوں کو بھی بھیجی گئی ہے۔ اس کتابچے میں کہا گیا ہے کہ خلافت کو خراسان یعنی پاکستان، افغانستان، ایران اور وسطی ایشیا کے ممالک تک پھیلایا جائے گا۔ پشاور میں ایک افغان خبر رساں ادارے سے منسلک سینئر صحافی تحسین اللہ کا کہنا ہے کہ کتابچہ شائع کرنے کا مقصد اس علاقے میں خلافت کے لیے حمایت حاصل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا یہ میگزین جو ہے الفتح خلافت اسلامی کے، یہ چونکہ اس کی شروعات ہے تو میگزین کی جو اسٹینڈرڈ ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، لو کوالٹی وہ لگتی ہے، اور اس میں جو ہے کچھ تقریباً چند 6-7 اس کی وہ ہے آرٹیکلز ہیں جو اس کے اپنے پالیسیز یا یہ ٹرائی کرتے ہیں
کہ یہاں پر وہ اپنے سمپتائزر کو وہ پیدا کریں. عراق اور شام میں تقریباً 2 ماہ قبل جب داعش کی جانب سے خلافت کا اعلان کیا گیا تو پاکستان میں بھی تحریک خلافت نامی ایک غیر معروف تنظیم نے اس کی حمایت کا اعلان کیا تھا. پڑوسی ملک افغانستان میں بھی بعض سلفی طالبان نے ابو بکر بغدادی کو اپنا امیر المومنین تسلیم کر لیا ہے. بعض علاقوں میں داعش کے حق میں وال چاکنگ بھی دیکھی گئی ہے. سوال یہ ہے کہ اسلامی خلافت کا قیام اس علاقے کے لیے کتنا اہمیت کا حامل ہے. کیا یہاں کی شدت پسند تنظیمیں اس کا حصہ بن سکتی ہیں؟ پشاور میں شدت پسندی پر تحقیق کرنے والے تجزیہ نگار اور مصنف پروفیسر ڈاکٹر خادم حسین: انتہا پسند تنظیموں کو یا ان کی آئیڈیالوجی کو آگے لے جانے کے لیے جس چیز کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے وہ مثال کی ہوتی ہے، ماڈل کی ہوتی ہے اور آئیڈیلز کی ہوتی ہے. تو ابھی جو اسلامک اسٹیٹ آف عراق اور شام ہیں، کچھ علاقوں میں بالخصوص پاکستان افغانستان میں جو مرکزی ادارے سے منقطع تنظیمیں یا اشخاص ہیں، کمانڈرز ہیں، وہ اس طرف بے شک جا سکتی ہیں اور اس کے واضح اشارے ہمیں مل رہے ہیں. جو مرکزی ادارے سے کٹی ہوئی تنظیمیں ہیں وہ خراسان کا استعارہ استعمال کر رہے ہیں اور ابو بکر بغدادی بھی یہ استعارہ استعمال کر رہا ہے. پاکستان میں حال ہی میں وجود میں آنے والی عسکری تنظیم جماعت الاحرار نے اگرچہ ابو بکر بغدادی پر بیعت تو نہیں کی ہے، لیکن یہ تنظیم بھی وسیع تر اسلامی خلافت کے قیام پر یقین ضرور رکھتی ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ مستقبل میں اس قسم کی تنظیمیں دولت اسلامیہ کے ساتھ منسلک ہو سکتی ہے. رفعت اللہ اورکزئی، BBC، پشاور. تو کیا پاکستان میں داعش جیسی تنظیمیں پنپ سکتی ہیں اور کیا وہاں حالات داعش جیسی خلافت کے لیے سازگار ہیں؟ اس تناظر میں ہمارے ساتھی عبداللہ فاروقی نے خطے اور امور طالبان کے ماہر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی سے بات کی، پوچھا کہ کیا پشاور میں یہ افکار و اعمال پنپ سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمدردی کے جذبات تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہاں پہ لوگ ہتھیار اٹھا لیں گے اور اسی طرح کی تحریک شروع کریں گے، شاید یہ ممکن نہیں ہوگا. آپ دیکھیں، یہاں پہلے القاعدہ کی بڑی حمایت تھی، اس میں نمایاں کمی ہوئی ہے. ابھی القاعدہ میں بھی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اور یہ جو نئی تنظیم ہے دولت اسلامیہ، ظاہر ہے یہ اکثر لوگ پہلے القاعدہ کے ساتھ تھے، تو وہ جو تقسیم وہاں پہ ہوئی ہے عرب دنیا میں، وہی تقسیم یہاں پر بھی ہونے والی ہے اور ہو رہی ہے. اور خود جو یہاں پہ جو مقامی تنظیمیں تحریک طالبان پاکستان وغیرہ، ان میں بھی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اور نئے گروپ بن رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو امریکہ کے مخالف ہیں یا جو وہاں پہ جو بادشاہ ہیں، حکمران ہیں، ان کے جو لوگ مخالف ہیں، وہ ان کی ہمدردی کے جذبات ضرور ہوں گے دولت اسلامیہ کے لیے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کوئی متحرک ایک تحریک چلے گی ان کے حق میں. تو رحم اللہ صاحب، آپ کیا تجویز کریں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ایسی تنظیموں کو روکنے کے لیے پاکستان اور افغانستان دونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا کہ وہ سرحد کے ادھر اور ادھر نہ ہوتے رہیں اور وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے نہ بچ سکیں؟ اور وہ کیا اس صورتحال میں ممکن ہے جب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے باہمی اس معاملے میں کم از کم کوئی تعاون نہیں ہے؟ جو آپ نے ذکر کیا وہ تو ایک مثالی صورتحال ہوگی، لیکن ایسا ابھی تک ہو نہیں سکا. کئی معاہدے ہوئے اور کئی بار کوشش کی گئی کہ اعتماد سازی ہو، لیکن ایسا ممکن نظر نہیں آتا. میرے خیال میں دیکھیں، یہ لگتا یہ ہے کہ یہ پاکستان اور افغانستان کی حکومتیں جو ہیں، جو یہ جنگ کر رہی ہیں دہشت گردی کے خلاف، اس میں کریڈیبلٹی کا بڑا مسئلہ ہے. دعوے ہوتے ہیں لیکن وہ دعوے جھوٹے ہوتے ہیں. پھر یہ بھی ایک تاثر جو ہے کہ یہ امریکہ کے اتحادی ہیں، نیٹو کے اتحادی ہیں، اس سے بھی ان کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے. تو میرے خیال میں یہ کوششیں ہوں گی، لیکن لگتا نہیں ہے کہ پاکستان اور افغانستان آگے جا کر بھی آپس میں تعاون کریں گے. ان کے ایجنڈے، ان کی خواہشات، ان کی اسٹریٹجی مختلف ہے، اس میں کوئی مجھے تعاون کی شکل نظر نہیں آتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں ممالک کو تنہا ہی اس قسم کی تنظیموں اور ذیلی تنظیموں سے نمٹنا ہوگا. بالکل، میرے خیال میں اپنے حالات کے مطابق ان کو خود ہی سے نمٹنا ہوگا. افغانستان کے اپنے مسئلے ہیں، پاکستان کے اپنے بے شمار مسئلے ہیں. پہلے اپنے مسئلوں کو یہ حل کریں. سیاسی مسئلے ان کے کافی ہیں. افغانستان میں انتخابات ہوئے، اپریل میں ہوئے، ابھی تک نتیجہ سامنے نہیں آیا اور کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں ہے. پاکستان میں ایک سیاسی بحران ہے، تو یہ پہلے اس پہ بھی ان کو نمٹنا ہے، اس کے بعد ہی کہیں جا کر یکسو ہو کر یہ اس جنگ کو لڑ سکیں گے.
सूरत-ए-हाल का तज़िया कर रहे थे रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई। उधर इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि उसे इस बात के नए शवाहिद मिले हैं कि इराक़ के शुमाली हिस्सों में दौलत इस्लामिया के जंगजू यानी ISIS के जंगजू या दाइश के जंगजू अक़लियतों की नस्ल कुशी या सफाई में मसरूफ़ हैं। एमनेस्टी कहती है कि दौलत इस्लामिया ने ख़ित्ते को अपनी कार्रवाइयों से ख़ुआशाम ज़मीन में बदल दिया है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐलान किया कि वह इराक़ में नाकाबिल तसव्वुर पैमाने पर होने वाली इंसानियत सोज कार्रवाइयों की तहक़ीक़ात के लिए एक टीम इराक़ भेज रहा है। BBC के नामानिगारों के मुरासलों का खुलासा अहमद रज़ा की ज़बानी। एमनेस्टी का कहना है कि दौलत इस्लामिया मजहबी और नस्ली अक़लियतों के खिलाफ जंगी जराइम कर रही है। तंजीम कहती है कि उसने दौलत इस्लामिया की जानिब से इराक़ के शुमाली खित्ते सिंजर में होने वाली इज्तमाई खूनरेज़ी के कई वाक़यात के सबूत जमा किए हैं। उसके बकौल सबसे ज़्यादा जानलेवा कार्रवाइयाँ 3 और 15 अगस्त को हुई, जिनमें दौलत इस्लामिया के जंगजुओं ने 2 देहात पर हमला करके अक़लियती बिरादरी के सैकड़ों लोगों को सफाकी से मौत के घाट उतारा। एमनेस्टी की रिपोर्ट में इस बारे में मज़ीद क्या कहा गया है, सुनिए सना गुलजार से। तंजीम कहती है कि दौलत इस्लामिया के शिद्दत पसंदों ने दोनों देहात से मर्दों और लड़कों को जमा किया, जिनमें 12 बरस तक की उम्र के लड़के भी शामिल थे, और उन्हें दूर ले जाकर गोलियां मार के हलाक कर दिया गया। दौलत इस्लामिया इंतहाई काबिल नफरत जराइम कर रही है और गैर अरब और गैर सुन्नी मुसलमानों का नामो निशान तक मिटाने की उसकी वहशियाना मुहिम ने संजर के दही इलाकों को खून आशाम जमीन में बदल दिया है। दौलत इस्लामिया और उसके इत्तेहादी सुन्नी बागियों ने इराक़ और शाम के वसी इलाकों पर कब्जा किया हुआ है। दौलत इस्लामिया के शिद्दत पसंद अब तक हज़ारों अफराद को कत्ल कर चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर आम शहरी थे, और उनकी कत्लो गारत गरी के बाइस हालिया महीनों के दौरान कम से कम 1 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। एमनेस्टी की सीनियर मुशीर डोनाटेला रोवीरा का कहना है, दौलत इस्लामिया ने जिस सफाकी के साथ मर्दों और लड़कों को पकड़ा और बेरहमी से कत्ल किया, और बच जाने वाले जिन अफराद से मेरी बात हुई उनके मुताबिक ये जंगजू लोगों को गोलियां मारने के बाद भी देखते हैं कि कहीं कोई जिंदा तो नहीं, और अगर कोई जिंदा होता है तो उसे फिर गोलियां मारते हैं, और वो ऐसा बार बार करते हैं। इसके अलावा उन लोगों ने हजारों औरतों और बच्चों को भी यरगमाल बनाया हुआ है, जिन्हें अब उनकी तहवील में 4 हफ्ते हो गए हैं। लापता लोगों के बैनुल-अक़वामी कमीशन के इराक़ में सरबराह डंकन स्पिनर कहते हैं कि इराक़ी हुकूमत ने उनसे हालात बेहतर होने के बाद कई मुश्तबा इराक़ी कब्रों की तहक़ीक़ात करने का कहा है। मेरे ख्याल में इस वक्त जिस वाक़े की सबसे ज़्यादा तफसील जमा की जा सकी है वो कैंप स्पाइशा का वाक़या है, जहां मुबैना तौर पर 800 से लेकर 1700 के दरमियान लोगों को दौलत इस्लामिया ने हलाक किया और उन्हें इज्तमाई कब्रों में दफन कर दिया। इस वाक़े को बगदाद की सियासी अशराफिया की बहुत ज़्यादा तवज्जो मिली है, और उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है कि क्या हम इसकी तहक़ीक़ात में उनकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसी इलाके में कई छोटे वाक़यात भी हुए हैं, और उन्होंने उनके लिए भी हमसे मदद मांगी है। कल ही अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल ने दौलत इस्लामिया के जराइम की तहक़ीक़ात के लिए एक हंगामी मिशन इराक़ भेजने का फैसला किया है। इंसानी हुकूक के मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की नायब कमिश्नर फ्लावियो पांसेरी ने खबरदार किया कि दौलत इस्लामिया मसीहियों, यजीदी फ़िरक़े के लोगों, तुर्कमानों, शबक, काकाई, सबाइयून और शिया बिरादरियों को सफ़ाकाना तरीक़े से निशाना बना रही है। दूसरी तरफ इराक़ की शिया मिलिशिया और कुर्दों की फोर्सेस ने दौलत इस्लामिया के खिलाफ अपनी पेशकदमी जारी रखी हुई है। उन्होंने कल सुलेमान बेग के मजबूत गढ़ का कब्जा हासिल कर लिया था। इससे कबल इराक़ी कुर्द फोर्सेस और शिया मिलिशिया ने मुश्तरका कार्रवाई में दौलत इस्लामिया के जंगजुओं से शुमाली कस्बे अमरली का 2 महीनों से जारी मुहासरा ख़त्म कराया। इराक़ी मिलिशियाओं का कहना है कि ईरान ने भी हालिया कार्रवाइयों में हथियार देकर और फौजी मनसूबाबंदी में मदद करके अपना किरदार अदा किया। नामानिगारों का कहना है कि इराक़ी और कुर्द फोर्सेस की दौलत इस्लामिया के खिलाफ हालिया पेशकदमियाँ बड़ी कामयाबी है। ये थे हमारे नामानिगारों के मुरासलों पर मबनी अहमद रज़ा अपने खुलासे के साथ। ये तो पता है ना कि अब BBC का सर्बियन इंटरैक्टिव है, ये हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर भी लाइव आ रहा होता है। उसके अलावा ट्वीट्स पे और फेसबुक पर भी मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कमेंट कर रहे होते हैं। सर अभी जब मैं सर्बियन कर रहा हूँ खासी दिलचस्प बातें सामने आई हैं, क्यों चूँकि कुछ वक्त मुझे मिला है, मैं क्यों ना इनका जिक्र करता चलूँ।
احمد عبداللہ منان لکھتے ہیں شفیع بھائی پاکستانی آرمی منہ توڑ جواب دے گی اگر یہ ISIS والے یہ داعش والے یہاں پاکستان میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں تو. انہوں نے ابھی 4-5 منٹ پہلے مجھے بھیجا. اسی طریقے سے ایک آیا ہے امجد ملک کا کہ ظاہر ہے مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں کو کی بجائے تختہ ہی نہ الٹ جائے. ظاہر ہے پاکستان کا بڑا موضوع تھا سیاسی صورتحال کے بارے میں, اس پر ان کا لکھا ہوا آیا. فراز نے لکھ کر کے بھیجا. فراز, اب ان کا پورا نام سے فرازی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ پلیز ڈونٹ پروموٹ اینارکسٹ اینڈ ٹیررسٹ لائک, پھر انہوں نے نام لکھا ہے کہ جنہوں نے PTV پر اٹیک کیا تھا. تو انٹریکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے تبصرے آ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں, اور جس وقت مجھے جواب دینا ہوتا ہے یا ہمارے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی جواب دینا ہوتا ہے وہ براہ راست جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو انٹریکٹیو تو یہ ہو گیا. ہماری ویب سائٹ پر اس وقت جو سب سے زیادہ چیز پڑھی جا رہی ہے وہ ہمارا لائیو اپڈیٹ ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں کہ اسلام آباد میں دھرنوں, آزادی مارچ, انقلاب, تقاریر کا کیا ہو رہا ہے. وہ ایک کمبینیشن ہے, یعنی ٹویٹس پہ جو آپ لوگ لکھ رہے ہیں وہ بھی وہاں پہ ذکر ہوتا ہے. ہمارے نامہ نگار جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ آنکھوں دیکھا احوال بھی وہاں پر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ تھی اس کی تفصیل, میں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں. آئیں اب ایک دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں. بلوچستان کے ایران سے متصل ضلع پنجگور میں پرائیویٹ سکولز کو ملنے والی دھمکیوں اور ان پر حملے کے بعد اب کیچ میں ایک پرائیویٹ سکول کو نذر آتش کرنے کا واقعہ پیش آیا ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم. یہ واقعہ ضلع کیچ کے علاقے بلنگور میں پیش آیا. کیچ میں انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق گزشتہ شب نامعلوم افراد نے بلنگور بازار میں گوربام کے نام سے قائم پرائیویٹ سکول کو نذر آتش کیا. لگنے والی آگ کے باعث اسکول میں موجود کتابیں, فرنیچر اور کمپیوٹر جل گئے. ذرائع نے بتایا کہ اسکول کو نذر آتش کرنے والوں نے وہاں الجہاد کے نام سے پمفلٹ بھی پھینکے تھے, جس میں کہا گیا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو انگریزی نہیں پڑھائیں بلکہ ان کو دینی تعلیم دلائیں. ضلع کیچ میں کسی پرائیویٹ اسکول کو جلانے کا یہ پہلا واقعہ ہے. اس سے قبل اس سے متصل پنجگور میں پرائیویٹ اسکولوں کو دھمکیاں ملیں اور حملوں کے واقعات بھی پیش آتے رہے ہیں. بلوچستان کے مکران ڈویژن میں پرائیویٹ اسکولوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ موجودہ صوبائی حکومت کے دور میں شروع ہوا. پنجگور میں جب پرائیویٹ اسکول اس طرح کی دھمکیوں کی وجہ سے بند ہو گئے تھے تو وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مالک بلوچ نے اس کو ایک سازش قرار دیا تھا. اور یہ ایک سازش ہے بلوچستان کے عوام کے خلاف, اور ہم بالکل اس کی جو ہے نا سختی سے اس کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں. جو ان کاموں میں جو ہے نا انوالو ہے یقیناً جو ہے نا ان کو ہم قانون کے مطابق ٹریٹ کریں. پنجگور میں پرائیویٹ اسکولوں کو ایک غیر معروف تنظیم الفرقان الاسلامی کے نام سے دھمکی دی گئی تھی. اس تنظیم کی جانب سے جو دھمکی آمیز خط بھیجا گیا تھا اس میں تنبیہ کی گئی تھی کہ پرائیویٹ اسکول طالبات کو نہ پڑھائیں, جبکہ والدین سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنی بچیوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کرائیں. پرائیویٹ اسکولوں کو دی جانے والے دھمکیوں اور حملوں کے بعد پنجگور میں تمام پرائیویٹ اسکول 3 ماہ تک بند رہے. تاہم اگست کی وسط میں ان کو دوبارہ کھول دیا گیا تھا. محمد کاظم, BBC, کوئٹہ. ایک بچی کا ذکر کرنا چاہوں گا جو شاید دنیا کی دوسری بچیوں سے مختلف ہے. گولف کھیلتی ہے, پیانو بجاتی ہے, موسیقی سنتی ہے, سناتی ہے, دوستوں کے ساتھ وقت گزارتی ہے. لیکن اس لڑکی کی ایک عجیب اور انوکھی بات ہے جو آپ میں, مجھ میں یا ہم میں یا دوسرے لوگوں میں نہیں. ذرا دیر بعد اس کا ذکر آنے کو ہے. اور ہاں, bbcurdu.com پر اس وقت ایک تازہ ترین تبدیلی آئی ہے. میں بتاؤں گا نہیں آپ کو, کیوں نہ آپ خود جا کر کے دیکھیں تو مجھے بھی پتہ چلے گا آپ اس کو کیسے دیکھ لیتے ہیں. سیربین, آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں. وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں. شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ, تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو اسٹریچ ہی رکھنا ہے. قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے. اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون. میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی. بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ. تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات. ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے. سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں. حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
سیربین آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ نالندہ یونیورسٹی کا شمار دنیا کے قدیم ترین تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے۔ تقریباً 850 سال کے بعد پیر کے روز اس ادارے کے دروازے طلبہ کے لیے دوبارہ کھلے ہیں اور وہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یہ یونیورسٹی بھارت کی مشرقی ریاست بہار میں واقع ہے اور وفاقی حکومت وہاں تعلیم کا وہی معیار بحال کرنا چاہتی ہے جو 1000 سال پہلے ہوا کرتا تھا۔ ہے نا دلچسپ بات؟ تفصیل کے ساتھ دہلی سے سہیل حلیم۔ نالندہ یونیورسٹی کا یہ تیسرا اوتار ہے، یعنی یہ تیسری مرتبہ ہے کہ یونیورسٹی میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ 5ویں صدی سے 12ویں صدی تک یہ ادارہ بودھ مذہب کی تعلیم، ریاضی، فلسفے اور طب کی اعلیٰ تعلیم کے مرکز کے طور پر مشہور تھا، اور یہاں دور دراز علاقوں سے ہزاروں مفکر اور طالب علم آیا کرتے تھے۔ لیکن فی الحال آغاز صرف 15 طلباء اور 11 ٹیچرز سے کیا جا رہا ہے۔ یونیورسٹی کی وائس چانسلر گوپا سبروال کہتی ہیں کہ اس طرح کے تجربے کی کہیں کوئی نظیر نہیں ہے، اس لیے راستے میں کچھ دشواریاں بھی آئیں۔ آئی تھنک زیادہ تر تو جو ہمارا سفر رہا ہے وہ اچھا ہی رہا ہے، لیکن جب آپ کوئی اتنی بڑی چیز اتنے بڑے پیمانے پہ کرنے چلیں گے تو اس ایسی ریوائول یونیورسٹی کا کوئی ماڈل نہیں ہے، پریسیڈنٹ نہیں ہے، اور کیونکہ یہ سرکار کے رولز کے دائرے میں بننی تھی، کبھی کبھی کچھ رکاوٹیں اس میں آئیں کہ جو لوگ آئیڈیشنلی آئیڈیا کے طور پہ انہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ نالندہ وشو ودیالیہ کا پنرگٹھن کرنا ہے، لیکن کس قسم سے انٹرنیشنل یونیورسٹی کو سیٹ کیا جائے، اس کو رولز میں کیسے ٹریٹ کیا جائے، اس میں کچھ اڑچنیں آئیں شروعات میں، لیکن اب زیادہ تر سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ پہلے سیشن میں 5 خواتین نے بھی داخلہ لیا ہے اور 2 طالب علم غیر ملکی ہیں۔ نوبیل انعام یافتہ پروفیسر امرتیا سین یونیورسٹی کے چانسلر ہیں۔ تعلیم کا سلسلہ تو شروع ہو گیا ہے، لیکن ابھی سفر لمبا ہے کیونکہ عمارتوں کی تعمیر کا ابھی آغاز نہیں ہوا ہے اور کلاسز ایک کنونشن سینٹر سے شروع کی گئی ہیں۔ دیکھیے، یونیورسٹی کی جو ریپوٹیشن بنے گا وہ کرنے سے ہی بنے گا، لیکن اس یونیورسٹی میں کیونکہ نالندہ کا نام جڑا ہوا ہے، ہمارے کندھوں پہ بہت بڑا بھار ہے۔ تو پروفیسر سین کہہ چکے ہیں کہ پرانی نالندہ کو بھی اپنے سکشم روپ میں آنے کے لیے، جہاں وہ انڈسپیوٹڈ لیڈر تھا، اس کو 200 سال لگے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 200 سال نہیں چاہیے، بٹ قریباً 20 سال تو دیجیے کہ یونیورسٹی ابھر کر اپنے فل فارم میں آئے۔ پہلے سیشن کے لیے یونیورسٹی کو 1000 درخواستیں موصول ہوئی تھیں، جن میں سے صرف 15 کا انتخاب کیا گیا۔ یونیورسٹی راجگیر میں بنائی جا رہی ہے، جو ریاست کی راجدھانی پٹنہ سے تقریباً 100 کلومیٹر دور ہے۔ یہاں سے صرف 12 کلومیٹر کے فاصلے پر آج بھی نالندہ یونیورسٹی کے باقیات دیکھے جا سکتے ہیں۔ راجگیر بودھ مذہب کا ایک مقدس مقام ہے اور وہاں ہر سال ہزاروں سیاح آتے ہیں۔ فی الحال صرف 2 شعبے شروع ہوئے ہیں، جن میں ماحولیات اور تاریخ کے پوسٹ گریجویٹ طلباء تعلیم حاصل کریں گے۔ جیسے جیسے عمارتیں تیار ہوں گی، 5 نئے شعبے شروع کیے جائیں گے۔ وفاقی حکومت نالندہ کا سابقہ وقار بحال کرنا چاہتی ہے اور یونیورسٹی کے لیے 2700 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سہیل حلیم، BBC دلی۔ پاکستان میں راولپنڈی کنٹونمنٹ کے علاقے گریسی لائنز میں ایک مندر اور اس سے ملحق ایک بستی لگ بھگ 80 برس پرانی ہے۔ اس بستی کے رہائشی ہندو اور وہ مسلمان اور مسیحی ہیں جنہوں نے تقسیم ہند کے بعد اپنا مذہب بدل دیا۔ تاہم اب اس قدیم مندر کو مسمار کیے جانے کا خطرہ ہے، جبکہ اس بستی میں رہنے والے 53 غریب خاندانوں کو اپنے گھر خالی کرانے کے نوٹس ملے ہیں۔ رکن پارلیمان اسپندیار بھنڈارا کی مدد سے عدالت کی جانب سے گھر خالی کرانے کے خلاف 13 ستمبر تک حکم امتناعی تو مل گیا، لیکن بستی کے مکین اپنا علاقہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے۔ تفصیل کے ساتھ راولپنڈی سے امبر شمسی۔ مہارشی والمیک سوامی جی مندر میں یوں ہی پوجا گزشتہ 80 برسوں سے کی جا رہی ہے۔ اس مندر کو 1992 میں بھارت میں بابری مسجد کو مسمار کیے جانے کے بعد جزوی طور پر گرا دیا گیا تھا۔ ہفتے کے روز مندر سے منسلک آبادی اور راولپنڈی کی ہندو برادری بڑی تعداد میں یہاں تقاریب میں شریک ہوتے ہیں۔ پنڈت میر چند کھوکر نے بتایا کہ یہ آبادی مذہبی ہم آہنگی کی مثال ہے۔ بالکل شریک ہوتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، مسلم بھی آتے ہیں، کرسچن بھی آتے ہیں، ہم سب تہوار مل جل کر مناتے ہیں۔ اچھا، یہ بتا سکتے ہیں کہ اس اہمیت کیا ہے اس مندر کی؟ اس مندر کی اہمیت کیا ہے؟
یہ بھگوان کا گھر ہے، بھگوان کا گھر ہے، بھگوان کے گھر کی اہمیت تو آپ کو پتہ ہے، بھگوان جانتا ہے۔ لیکن اب اس مندر اور ساتھ میں راولپنڈی کے گریسی لائنز میں واقع آبادی کو علاقہ خالی کرنے کا نوٹس ملا ہے۔ فوج کی فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن یہاں ایک رہائشی اور تعلیمی کمپلیکس بنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس آبادی میں سے 10 سے 15 گھروں کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ خدشہ یہ ہے کہ اگر اس منصوبے کو روکا نہیں گیا تو اس بستی میں رہنے والے لوگوں کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ میں نے مزید وضاحت کے لیے فوج کے شعبہ تعلقات عامہ سے رابطہ کیا تھا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ شرف و بیوی کی عمر قریباً 100 سال ہے اور اپنی ساری زندگی یہیں گزاری ہے۔ ان کے شوہر بھارت کے ساتھ 1971 کی جنگ میں وفات پائے تھے اور ان کے بیٹے 85 سالہ اللہ دتا کہتے ہیں کہ ان کا خاندان نہیں چاہتا کہ وہ کسی اور جگہ منتقل ہوں۔ ہم جب جائیں گے تو ہمارا یہی ہوگا کہ ہمارا باپ دادا ادھر ہی مرا ہے سارے، تو ہم کدھر جائیں گے؟ کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان میں ہمارے پاس۔ یہ 4 لائنیں تھی وہ کھو کے یہ 2 دیے، یہ بھی کھو رہی ہیں، تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ رہتے ہیں نا انگریز سے پہلے کے ہیں، اس وقت ہمارا باپ ادھر کرائے پر رہا ہے۔ بستی کے دیگر رہائشی بھی التجا کر رہے ہیں کہ انہیں یہاں سے نکالا نہ جائے۔ ان میں شامل ہیں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے خرم شہزاد۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اقلیت کو خود رکنے پر پاکستان میں بولا کہ پاکستان میں رکیں، ان کو تمام تحفظات دیے جائیں گے۔ پاکستان کے سفید جھنڈے کے اندر سفید رنگ تو موجود ہے، لیکن جب پاکستان کے لوگوں کو اقلیتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے لیکن ان کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے، ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے۔ اور اشوک چند، چونکہ یہاں پر ہندو کمیونٹی کے ساتھ ساتھ ان کے کرسچن کمیونٹی اور نو مسلم بھی یہاں پر رہ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی عید بھی عید جیسی نہیں منائی، کیونکہ وہ سارے مینٹل ڈسٹرب، یہاں پہ مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ کبھی ان کو کہا جاتا ہے کہ بلینک آپ ان کے اسٹامپ پیپر دیں، کبھی ان کا پانی روک دیتے ہیں، کبھی ان کے بجلی کاٹنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ کتاب پاکستان کے تاریخی مندر کی مصنف ریما عباسی کہتی ہیں کہ پاکستان میں قریباً 400 مندر ہیں جنہیں شدت پسندی سے زیادہ قبضہ مافیا اور ترقیاتی منصوبوں سے خطرہ ہے۔ یہ شرائن کا ایریا خود اتنا بڑا نہیں ہے، مگر جو اس کی کمرشل ورتھ ہے، جو لوکیلٹی ہے، وہ بہت قیمتی ہے۔ کیا ڈیولپمنٹ کے لیے ایک ہسٹری، اس طرح کی تاریخ اور اس طرح کی کمیونٹی کو قربان کرنا، ان کے سینٹیمنٹس کو قربان کرنا ضروری ہے؟ کیا اور کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے؟ کیا ایک یہی جگہ ہے جہاں پہ ان کا ایجوکیشنل اور ویلفیئر کمپلیکس بن سکتا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر پاکستان میں اقلیتوں کے لیے خطرناک ماحول میں اس بستی کے رہائشیوں کو اس طرح کے تحفظ کا احساس شاید کہیں اور نہ مل سکے۔ امبر شمسی، BBC، راولپنڈی۔ اور اب ایک انوکھی بچی کا ذکر۔ گولف کھیلتی ہے، پیانو بجاتی ہے، موسیقی سنتی ہے، سناتی ہے، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند ہے، لیکن اس لڑکی میں ایک بات ایسی ہے جو آپ میں، ہم میں یا دوسرے لوگوں میں نہیں ہے۔ تو ایسا ہے کیا؟ سنیے BBC اردو آن لائن کی رپورٹ ماپارا صفدر کی زبانی۔ یہ ذکر ہے الانا سارنین کا، جن کے 3 حقیقی والدین ہیں، یعنی ان کے والد تو ایک ہی ہیں مگر مائیں 2 ہیں اور دونوں ہی حقیقی۔ اور یوں وہ دنیا میں موجود ان گنی چنی چند افراد میں سے ایک ہیں جن کے جسم میں 3 مختلف افراد کا DNA پایا جاتا ہے۔ الانا سارنین کہتی ہیں کہ بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میرا چہرہ میری ماں سے ملتا ہے، میری آنکھیں میرے والد کی طرح ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تاہم الانا کا کہنا ہے کہ ان کے جسم میں ایک اور خاتون کا بھی DNA موجود ہے، لیکن انہیں وہ اپنی دوسری ماں اس لیے نہیں سمجھتی کیونکہ ان کے جسم میں ان دوسری خاتون کے کچھ مائٹوکونڈریاز ہیں۔ مائٹوکونڈریا ایسا مواد ہے جو کسی بھی خلیے کے اندر پایا جاتا ہے اور جس کا بنیادی کام خلیے کے ہر حصے میں توانائی پہنچانا ہوتا ہے۔ امریکہ کی ریاست نیو جرسی میں یہ کہانی کچھ یوں شروع ہوئی کہ الانا کی والدہ شیرن سارنین 10 برس سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی تکنیک سے ماں بننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جب اس میں کامیابی نہ ہو سکی تو ان کی ڈاکٹر جیکس کوہن نے ایک اور خاتون کے رحم سے سائٹوپلازم نامی مادہ لے کر شیرن کے بیضے میں منتقل کیا۔ اس کے بعد شیرن کے شوہر کے نطفے کے ساتھ اسے فرٹیلائز کیا گیا۔
لیکن ہوا یوں کہ اس تمام عمل کے دوران ان دوسری خاتون کا کچھ مائٹوکونڈریا اور کچھ ڈی این اے بھی شیرن کے بیضے میں داخل ہو گیا ہے، اور یوں ایلانا کے ڈی این اے میں اب 3 والدین شامل ہیں۔ آئی سمجھ میں، ایلانا کے ڈی این اے میں 3 والدین شامل ہیں۔ ہو سکے تو اس اسٹوری کو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پہ جا کے پڑھیے گا، اور سر تو نہ دھنیے گا لیکن سوچیے گا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہے اور ہو کیا رہا ہے۔ میں نے اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com کا ذکر کیا تو وہاں پہ جو میں نے پہلے کہا تھا نا کچھ نیا آیا ہے، وہاں پر مظاہرین جو ہے اسلام آباد کی، ان کی مصروفیات کے بعد جو اپڈیٹ آ رہے ہیں، کہیں اخبار بینی تو کہیں عوامی حمام تو کہیں حجام سے لے کر کے اب عمران خان کا یہ اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا ہے جو اس وقت ہیڈ لائن ہے، سب ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی پیداوار ہے، کوٹ اینڈ کوٹ۔ یہ سب کون ہے؟ میرا خیال آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ یہاں حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو یہ سیربین ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی تو آپ سن سکیں گے نا۔ یہ دھرنا ہے نہ احتجاج، پاکستان کے خلاف بغاوت ہے۔ یہ اس وقت دوسری خبر کے طور پر ہے، یہاں پر پاکستان کے وزیر داخلہ بولے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو خبر آپ پڑھ رہے ہیں وہ ہے آزادی اور انقلاب مارچ اسلام آباد میں لائیو اپڈیٹس۔ دوسرے نمبر پہ جو سب سے زیادہ خبر پڑی گئی ہے وہ ہے ملکہ حسن کا تاج واپس کرنے سے انکار۔ ارے یار، وہ تو عارضی طور پر دیا جاتا ہے، جو آئندہ سال آئے گی اس کو نہ دیں۔ اور تیسرے نمبر پہ جو آپ سب سے زیادہ پڑھ رہے ہیں وہ پاکستان فٹ بال کی تاریخ کے سب سے مہنگے کھلاڑیوں کے بارے میں۔ اس کے بارے صاحب ترکی میں 2 سروں والا سانپ، کہانی انٹرسٹنگ ہے، میں نے پڑھی تھی، یہ آپ کو ملے گی سائنس کے شعبے میں جو خاصا مقبول ہے۔ وہاں کوئی نہ کوئی خبر ایسی ضرور لگی ہوتی ہے جو آپ کو بالکل اپنے مقناطیسی میدان میں کھینچ کے لیے چلی آتی ہے۔ تو ترکی میں 2 سروں والا سانپ بھی ایک ایسا ہی مقناطیسی میدان ہے، بچ کے جائیے گا، سانپ لہراتا اور بل کھاتا ہوا آتا ہے۔ سربین اختتام کو پہنچا۔ اس کی ایڈیٹر تھی امبر خیری، پروڈیوسر ماپارا صفدر، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے تھے ذیشان حیدر اور لندن سے نیوا مسریا۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا، لیکن آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ پھر سن لیجیے۔ یہ ذمہ داری ہے ظہیر الدین بابر کی۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے پارلیمانی جماعتوں سے استدعا کی ہے کہ اسلام آباد میں تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے دھرنوں کو بغاوت قرار دیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے منتخب اراکین کو پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں کل آخری مرتبہ شریک ہونے کی ہدایت کی ہے، جنہوں نے اسپیکر کو استعفے بھیج رکھے ہیں۔ پاکستان کے شہر حیدرآباد میں 2 مکانات کے منہدم ہونے سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 11 ہو گئی ہے، 18 افراد زخمی ہیں اور مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا اندیشہ ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین نے کہا ہے کہ یوکرین میں شورش کے باعث بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد 10 لاکھ ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں 88 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن پر ملک کے اندر اور باہر دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کرنے کا شبہ تھا۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے سزائے موت پر نظر ثانی کے طریقہ کار میں تاریخی تبدیلیاں کی ہیں، جنہیں انسانی حقوق کی تنظیموں نے نسبتاً منصفانہ اور شفاف قرار دیا ہے۔ یہ خبریں آپ نے BBC اردو سروس سے سنی۔